تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھے، اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اسباب ہو ہم کو ایسے بہم، اسباب ہو ہم کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ علاؤالدین شاہ صابری صاحب، خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، جس سے آج ہم نے آج کے جو ایک خصوصی پروگرام ہے شب معراج کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے، فلسفہ واقعہ معراج کے حوالے سے آج اس پروگرام کا آغاز کیا انہوں نے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے باقی مہمانوں کو بھی جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، جو آج کی اس خوبصورت نشست کا حصہ ہیں، جن سے آج ہم بہت کچھ جانیں گے، اور بہت سارے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں ان کے آج جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے علامہ سعید رضا صاحب کا، جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम और अस्सलाम। खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र फ़हीम भाई, आप सुनाए कैसे हैं? मैं खैरियत से भी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उसके बाद जो है मैं खुश आमदीद कहूँगा जनाब अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब को। आप भी माशाल्लाह इस्लामिक स्कॉलर हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। इसलिए कि आज हमारे नबी को रब का दीद हुआ, वाह, और जब उनकी दीद होती है तब मेरी ईद होती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, हम वक्फे पे जाएंगे। वक्फे से जब वापस आएंगे तो फिर तफसील से गुफ्तगू शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। रजब का महीना, ये तो वैसे ही एक बड़ा अहमियत का हामिल है। और मेरा ख्याल है कि इस महीने में जो वाक़या मिराज है, ये एक ताज की तरह इसकी अहमियत नज़र आती है। देखें, वैसे तो रजब का महीना बड़ी अज़मत वाला है कि इसकी तीनों अशरों में बड़ा राज है। पहले अशरे में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ वली से निस्बत, दूसरे अशरे में हज़रत अली से निस्बत, और तीसरे अशरे में नबी से निस्बत, दीदार इलाही। अब यहाँ एक है हमारे लिए सबसे अहम रात और एक है नबी पाक के लिए सबसे अहम रात। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारे लिए जो सबसे अहम रात है वो शब कदर है, कि लैलतुल क़द्र जो है ना खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि वो 1000 महीनों से बढ़कर है। मगर नबी पाक के लिए सबसे बड़ी रात जो है वो आज की रात है, यानी शब मेराज की रात है, इसलिए कि इस रात में अल्लाह रब्बुल जलाल का अल्लाह के महबूब ने दीदार किया है। यानी कि किसी भी मुसलमान के लिए, ईमान रखने वाले के लिए पूरे साल में सिर्फ 2 रातें सबसे ज़्यादा अजमत वाली हैं, शब कदर और शब मिराज। नहीं, यहाँ ऐसा है जिसको जो हम उम्मत मोहम्मदिया के लिए जो है ना, पहली जो रात है वो शब कदर है, बेशक, ठीक है। उसके बाद जो है वो शाबान की 15वीं रात है, चूँकि उसमें आमाल नामे के फैसले होते हैं। सही। उसके बाद जो है उसके बाद शब बरत के बाद फिर ये शब मेराज है, इस तरह की तरतीब। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आपने वो तरतीब ठीक कर दी मेरी। जी। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर आज की जो ये महफिल है, जो नशिस्त है, इसमें इस खूबसूरत जिक्र का जो है वो काम शुरू करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम शब मिराज की फ़जीलत व अहमियत के हवाले से अपने प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा सईद रज़ा साहब, अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब, और अभी हमें अल्लामा अलाउद्दीन शाह साबरी साहब की जगह हमें अभी ज्वाइन किया है खदीजा इश्तियाक साहिबा ने। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अल्लामा सईद रज़ा साहब, सर, कुरान और हदीस की रोशनी में ये जो मुइज़ा है मिराज का जो वाक़या है, इसके हवाले से कुछ बयान फरमाइएगा। फ़हीम भाई, असल में सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रूह अता हुआ कि जो 1,24,000 अंबिया में किसी को नहीं मिला। लेकिन कोई भी नबी आज परवरदिगार ने उसको मिराज पे नहीं बुलाया। सरदार अंबिया भी हैं आप, और आपको जो मिराज अता हुई है, हमारा आज का दिन मनाने का मकसद ये है कि देखो, दिन का मकसद मनाना तो ये होता है कि मुसलमान को यादगारी कराना, कि देखो अगर तुम अपने अमल को इतना अच्छा कर लो कि परवरदिगार तुम्हें खुद बुला ले। तो तमाम अंबिया में जो सरदार अंबिया थे, हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने मिराज पे बुला के ये बताया, देखो तुम सरदार अंबिया क्यों हो। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की थी, परवरदिगार मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तो लेकिन कोहे तूर तक जाके नहीं जा सके वो। हमारा मोहम्मद तो वो है कि जो अर्श मौला पे पहुँच गया, सुभान अल्लाह, और जिस्म के साथ पहुँचा, रूह और जिस्म के साथ पहुँचे। आज इंसानी अकल हैरान है कि भाई ये जिस्मानी है कि रूहानी है। मैं आज के दौर में ये कहता हूँ, अच्छा, मुइज़ा तो मेरा ख्याल वही होता है जो इंसानी अकल से बालातर हो। हाँ, जाहिर सी बात है, मुइज़ा कहते हैं उसको जहाँ इंसानी अकल आजिज़ आ जाए, समझने से आजिज़ आ जाए। लेकिन अब नहीं, ये इंसानी अकल बहुत परवास कर चुकी है। कैसे कि जब इंसान जिस्मानी तौर पर चांद पे पहुंच सकता है, एक गुनाहगार इंसान ले जा रहा है, एक गुनाहगार इंसान जा रहा है, चांद तक जा रहा है, तो अल्लाह ले जाने वाला हो, रसूल जाने वाला हो, तो उसमें कुछ की बात ही नहीं होती है, कैसे चलेगा। और वैसे भी आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। वो जो महीनों का सफ़र हुआ करता था, वो तो वैसे ही हम घंटों में बदल चुके हैं, और घंटों वाले जो हैं वो मिनटों में सफ़र जो है वो तब्दील हो चुके हैं। तो अभी शायद आने वाले सालों में इंसान इस बात पे यकीन कर ले कि वाकई इतने तवील सफ़र जो है वो सेकंड्स में हो सकता है। अल्लाह शय पे कुदरत रखता है, और यकीनन उसने साबित किया कि देखो, और फिर एक जगह पे आके हज़रत जिब्रील का रुक जाना, हज़रत जिब्रील जगह के रुक गए,
کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے گیا اگر میں تو میرے پر جل جائیں گے. سبحان اللہ. تو اب میرا رسول جو ہے صرف انبیاء سے اوپر نہیں ہے بلکہ فرشتوں سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ مقام کے اوپر واہ. وہاں جاتے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا رسول جو ہے جوتی اور سبید بھاگ گیا. اچھا جب ہم کہیں جاتے ہیں نا تو اپنی جوتی اتار دیتے ہیں کہ یار وہ ہماری جوتی گندی ہے وہ جگہ ناپاک نہ ہو جائے. تو میرا رسول عرش پہ اپنی جوتی کے ساتھ جا کے یہ بتا رہا ہے کہ میری جوتی عرش سے بھی زیادہ پاک ہے. سر یہ ایسے تو نہیں وہی جوتے کا نشان یہاں پہ سینے پہ لگا کے اور آپ فخر محسوس کرتے ہیں نالین پاک کی شکل میں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے بھائی میں آپ کو تھوڑا سا متصل بتا دوں کہ میرے رسول کے جوتی کے نیچے کبھی کوئی چونٹی بھی آگے نہیں مری. کیوں پاک ہے میرے رسول کی جوتی؟ اس لیے کہ چونٹی بھی آ گئی ہے نا تو رسول پاؤں سنبھل کے رکھ رہا ہے کہ چونٹی بھی نہ آ جائے میرے پاؤں کے نیچے. سبحان اللہ. جی علامہ صادق نقشبندی صاحب آپ بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے, چلے جو حضرت عیسیٰ تو فلک کے پورے پر پہنچے. دیکھو نظر والو ذرا محمد کی بلندی کو, چلے بیت الحرم سے خدا کے نور تک. سبحان اللہ. اور ابھی یہ حضرت فرما رہے تھے نا سدرۃ المنتہا پر, تو مجھے یہ شعر یاد آیا کہ سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ اس وہاں کی مخلوق کے لیے یہ انتہا ہے, یہاں والی مخلوق کے لیے وہاں یہ انتہا ہے. وہاں والے یہاں نہیں آ سکتے, یہاں والے وہاں نہیں جا سکتے, مگر میرے آقا یہاں سے وہاں گئے, وہاں سے یہاں آئے, کہ یعنی ان کے لیے جو انتہا ہے ان کے لیے جو انتہا ہے میرے آقا کی ابتدا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا, عقل روح امی یہاں حیران ہے, عظمت مصطفیٰ کی ملی حد کسے, یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ السلام جو گئے نا, اب آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں خواب میں گئے یا روح کو اب وہ ہوا, تو قرآن نے واضح انداز میں دو بڑی شاندار انداز میں بات فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. عبد کا معنی وہ ہوتا ہے جس میں روح مع الجسم ہو, خالی جسم کو عبد نہیں کہا جائے گا, خالی روح کو نہیں کہا جائے گا. جب جسم اور روح کا مل کر جب وہ وجود ہوگا وہ عبد, اس کو وہ جو ہے نا اس کو عبد کہا جائے گا. اور اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گیا. اس عبد سے مراد روح بھی گئی ہے, جسم کے ساتھ گئی ہے. اور اس سے پہلے جانے کا ذکر بعد میں کیا, پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان. سبحان کا معنی ہے پاک ہے وہ ذات. اچھا یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے گناہوں سے تو وہ یا سبحان کا ورد کثرت سے کیا کرے, کیونکہ اللہ کے اسم کے اندر اسرار ہے اور ہر ایک اسم کی اندر ایک تجلی موجود ہے. جب ہم کوئی مالی پریشانی میں کوئی مبتلا ہو یا غنی کا تکرار کرے تو اللہ اس کو غنا کر دیتا ہے, کہ اس کو جو ہے وہ یا غنی کہہ رہا ہے تو اللہ اس کو غنا کر رہا ہے. اب یا سبحان کی تکرار کرتا ہے تو تجلی الہی کا اس پر ظہور ہوتا ہے اور گناہوں سے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. یہ بھی وہ ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اب یہاں اللہ نے جانے سے پہلے ہی فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے خاص کو لے گیا. کہاں لے گیا؟ راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اچھا پھر فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. اب یہاں پر مسجد حرام کے ارد گرد برکتیں, اللہ فرمایا الذی بارکنا, برکتیں کیا ہے؟ وہاں انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں, وہاں مقدس مقامات ہیں. تو اب پتہ چلا کہ جہاں اللہ کے نبی کے مزارات ہو وہ برکت والی جگہ ہوتی ہیں, تو برکت والی جگہ بیکار نہیں ہوتی, اس لیے وہاں کو ڈھایا نہیں جاتا ہے بلکہ اس جگہ کا دیدار کیا جاتا ہے. اور مسجد ایک برکت والی جگہ, اللہ کا گھر ہے, اس سے زیادہ بڑی اللہ کا گھر ہے, اس بالکل صحیح فرمایا, اللہ کا گھر ہے, انبیاء کرام کے مزارات ہے. تو اب یہ کہ جانا وہاں ہے اور اللہ لے جایا, پہلے یہاں جا رہا ہے پھر یہاں سے وہاں لے جائے, اس کے بھی بڑے راز ہیں. جانا وہاں ہے رب کے دیدار کے لیے, مگر لایا پہلے یہاں جا رہا ہے, اس کے بھی بہت سارے راز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس جگہ مسجد حرام مسجد اقصی میں جو ہے وہ انبیاء کرام کو بلایا گیا. انبیاء تم میرے نبی کو دیکھ لو تمہاری معراج ہو جائے, نبی مجھ کو دیکھ لے ان کی معراج ہو جائے. سبحان اللہ. جی ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ختیجہ اشتیاق صاحبہ سے ہم کلام سے داخل ہوں گے دوبارہ اپنے پروگرام میں. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. حدود طائر صدرا حضور جانتے ہیں, حدود طائر
غیر صدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اور میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اچھا جی جو وقت ہمارے پاس بدقسمتی سے بڑا مختصر ہے اور مگر اسی میں ہم نے آج بات کرنی ہے جو موضوع ہے یہ اتنا وسیع ہے کہ اس پہ بہت کچھ ہمیں چاہیے مگر کچھ نہ کچھ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے تو علامہ صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ اس کی جو فضیلت اہمیت ہے وہ تو آپ نے بتایا کہ ایک نبیوں کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ جو معجزہ پیش آیا وہ ظاہری سی بات ہے وہ اتنا ہی ایک سردار معجزہ ہوگا کیا عبادت وغیرہ کیسی کرنی چاہیے اس مطلب یہ رات جو ہے شب معراج ہے اس کو کیسے گزارنا چاہیے اچھا عبادات میں بھی ایک عبادت ہوتی ہے ایک عام انسان والی جو بالکل نہیں کرتا وہ اس رات میں عبادت کرے
تو اس کے لیے ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ویسے بہت عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں وہ تو پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ذرا اس حساب سے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عبادت اس رات جو ہے ایک تو سب سے بڑی ہے کہ جو آیت ویسے جیسے آپ نے کہا کہ مختلف وہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ والی جو آیت ہے نا، جو آیت 15 سپارے کی یہ بنی جو ہے اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل. کیا بات ہے فہیم بھائی، آپ کا بھی ماشاءاللہ علمی میدان آپ کا بھی بڑھ رہا ہے. اللہ اور بس آپ لوگوں کی صحبت. ماشاءاللہ سن کر اور پڑھ کر. تو یہ آیت کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آج کی رات، چونکہ یہ آیت کا تعلق شب معراج سے، اگر بندہ 500 مرتبہ پڑھے تو اس سے کئی بیماریوں کا جو ہے وہ فائدہ بڑا ہوتا ہے. خاص کر کے پیلیا والا اگر اس کو پھر اگر اپنے ورد میں 7 دفعہ رکھے تو بڑا فائدہ ہوگا. ایک بات. دوسرا، شب معراج میں اگر اپنے نوافل نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر قضائی نمازوں کو پڑھے. قضائی نمازیں چونکہ وجہ ہے کہ نفل آپ کا یوں سمجھیے کہ ایک صدقہ ہے، جبکہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھی، مگر یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز فرض کیوں نہیں پڑھی. تو اس لیے اس رات میں کوشش کریں کہ قضائی نمازوں کو ادا کریں. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے معافی مانگو، سارے گناہ معاف کر دے گا. تو آج کی رات بندہ رب کے بارگاہ میں سجدے اوپر سر رکھ کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر، اپنے گناہوں پر نادم شرمسار ہو کر، عزم مصمم کر کے کہ میرا رب مجھے آج کی رات معاف کر دے. اور معافی مانگنا اس کا کام ہے، معاف کرنا میرے رب کا کام ہے. بے شک اپنے رب سے معافی مانگے، معاف کرنے والا. بے شک. اور رب سے معافی مانگ کر، اور پھر وہ جو معراج کے بارے میں حضور نے کہا صلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کی پابندی کرے. چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ نماز شروع کرتا ہے حجاب کے پردے ہٹ جاتے ہیں، رب کے جلوے سامنے آتے ہیں. بے شک. علامہ صاحب آپ بتائیے کہ عبادت جو ہے اس کے عبادت تو خیر اپنی جگہ ہے، ہمیں عبادت تو ذکر بتا دیجیے، جتنا زیادہ کرے اس کے اندر بہتر ہے. کیونکہ آج کی رات اتنی اہمیت کی رات ہے کہ یقیناً پروردگار جو حضرت جبریل کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے نبیوں کو، اور رسول کو بھی جبریل کی بھیجتا ہے. آج کے دن کیا ہوا کہ کہا جبریل تم بھی ہٹ جاؤ، آج میں اور محمد اکیلے باتیں کریں گے. سبحان اللہ. کون سی خاص باتیں آج ہوئی ہیں دونوں کے درمیان کہ جو جبریل کو بھی نہیں رکھا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ویسے کیا طے پایا تھا، کیا احکامات تھے وہ کچھ جبریل کو نہیں پتا تو مجھے کیا معلوم ہوگا. کہیں اس کا حوالہ اشارہ ملتا ہے. یقیناً کوئی ایسی کوئی اہم گفتگو تھی جو پروردگار نے کہا اے محمد یہ میرے اور تیرے درمیان رہے گی. قیامت تک کیا ہونا ہے ساری باتیں ہوئیں، کیسے ہونی ہے ساری باتیں ہوئیں. کچھ رسول نے منوا لیا اللہ سے، کچھ اللہ نے رسول سے منوا لیا. تو یہ دونوں درمیان بڑا خوبصورت. اچھا بات یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں روحانی، دیکھیں روح ہماری بھی پرواز کرتی ہے. روح کو آسمان پہ لے جانا کوئی خاص بات نہیں، لیکن جہاں پروردگار یہ کہے نا کہ پاک ہے وہ ذات، جہاں اپنی پاکیزگی بیان کر کے کہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح نہیں لے جا رہا ہے، روح کے ساتھ ساتھ وہ جسم کو بھی لے کے جا رہا ہے، اور جسم سے بھی کوئی باتیں اس نے کرنی ہیں. تو وہاں آپ کی یقیناً کوئی ایسی بہت ساری باتیں جو کہ مختصر وقت ہے آپ کے پاس، تو اب کیا بیان کریں. نبیوں سے بات ہوئی، نبیوں سے پھر وہاں پر وہ میثاق لیا گیا، سام نبیوں کے آپ نے جماعت کرائی، اور جماعت کرانے کے بعد اللہ نبیوں سے اللہ نے کہا ہے وہ نبیوں تم بتاؤ تمہیں کیوں نبوت ملی ہے. تو نبیوں نے کہا کہ اے رسول اللہ ہمیں آپ کی نبوت کی سرداری قبول کرنے پہ یہ ملا ہے. صحیح. اور یہ سارا کچھ اتنا مختصر وقت میں ہوتا ہے کہ جو ایک سیکنڈ کا بھی بہت ہی کوئی مختصر سا حصہ ہوتا ہے، اس میں سارا کچھ ہو سکتا ہے. اس لمحے میں وہ ہے، وہ لمحہ ہم پکڑ نہیں سکتے. بالکل بالکل. کیونکہ جس کے پاس گئے، جس نے بلایا وہ تو ہر شے پہ قادر ہے، اور وہ کسی قانون کی کسی قید میں تو وہ ہے نہیں. وہ جو چاہے کر دے، وہ اندھیروں میں اجالے ڈال دے، اجالوں میں اندھیرے کر دے، وہ کچھ بھی کر سکتا. جب وقت نہیں تھا، جب وقت نہیں تھا. تو بخاری شریف کی حدیث ہے مررت بقبر موسیٰ وهو قائم یصلی. حضور کہتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام قبر کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، یہ نہیں کہا روح کھڑی ہو کر پڑھ رہی ہے، جسم کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہے، وہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں. پتہ چلا کہ قبر میں رہ کر بھی انبیاء جسم سلامت رہتا ہے اور زندہ ہوتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. تو آپ مہمانوں کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے. ہم نے اسی بہانے تھوڑا سا ذکر تو کیا. اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے گا، قبول کرے، بڑھانے کی توفیق دے. ہاں تو سر بہت بہت شکریہ. دوستو ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ آج جلدی در اپنے اختتام کی طرف آ گیا. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھیے گا، اور اللہ کرے. اچھا روزہ رکھنا حدیث شریف میں ابھی سے، ابھی تو 27ویں سب کو روزہ رکھنا، 10 بج رہے ہیں، ابھی روزہ رکھ لیں. جو کل کے دن کی روزہ رکھنا ہے یہ بھی ٹھیک. ہمارے سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.